आप ही कल भी आपकी छुट्टी है ना यूनिवर्सिटी से? रजा ने बेजारी से फर्श पर झाड़ू लगाते हुए सवाल पूछा। तो वो बोली, कल है तो छुट्टी, पर मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है इसलिए जाना पड़ेगा। पर तुम क्यों क्यों पूछ रहे हो? उसकी बात का जवाब देते हुए नूर ने फर्श पर पानी गिराते हुए सवाल किया। तो वो बोला, वैसे ही पूछा है ताकि मुझे पता चल सके कि कल मेरे मुस्तकबिल में क्या बनना लिखा है। हाथ रोक कर रजा ने पुरसोच अंदाज में कहते हुए तजस्सुस बरकरार रखा। क्या मतलब रजा, क्या बनना लिखा है, तुम बताओ मुझे। नूर ने रजा की बात पर नासमझी से उसे देखते हुए पूछा, जो अब दिलो जान से झाड़ू को बेट बनाए फर्श पर मौजूद पानी के शॉट लगाने में मसरूफ था। देखें ना आपी, आज सुबह से ही एक काम वाली मासी बना हूं, इसलिए सोच रहा हूं कि कल भी अगर आपकी छुट्टी हुई तो आप मुझे क्या बनाएंगी। कमर पर हाथ रखते हुए अब वो सीधा खड़ा होकर पूछने लगा तो नूर ने मजीद पानी गिराते उसे झाड़ू पहनने का इशारा किया। कल तुम्हारे मुकद्दर में सुबह के टाइम माली और 11 बजे के करीब मेरे ड्राइवर के फ़राइज़ सर अंजाम देना लिखा है, इसलिए अब अपने नाजुक दिमाग पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं, तुम बस काम पर ध्यान दो। नूर ने पानी का डिब्बा भर कर उसके सर पर डाला, जो अभी तक झाड़ू पकड़े सोचने की एक्टिंग कर रहा था। उफ नूर, आप ही पानी क्यों डाला मुझ पर? अल्लाह, कितना ठंडा पानी है। रजा ने झुरझुरी लेते उसे देखा, जो अब अपनी कमर पर हाथ रख के खड़ी उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया मुझे आपने। अच्छा भला मैंने आंटी रहीला के घर पैदा हो जाना था, पर नहीं, मामा ने दुआएं मांग मांग कर मुझे इस चुड़ैल के पल्ले पड़वा दिया। रजा ने उसकी मुस्कुराहट पर कुड़ते हुए खुद कलामी की। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि तुमने आंटी रहीला के घर पैदा होना था? नूर ने रजा की बात सुनते ही संजीदगी से पूरी आंखें खोले हैरत से पूछा। तो वो बोला, अभी क्या सांप के कान हैं आपके, जो मेरी खुद से कही गई बात भी आपको सुनाई दे रही है? भाड़ में जाओ तुम रजा, और तुम्हारी खुद कलामी किसी अलान से कम नहीं थी, जो मुझे सुनने के लिए सांप के कानों की जरूरत पड़ती। अच्छा आप ही बस गुस्सा कम करें। गुस्सा क्यों करें, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे लगा कि शायद आपके पास लोगों के दिमागों में चलने वाली बातें जानने की ताकत है। तभी आपने इतनी आसानी से मेरी बात सुन ली, पर समझ आपको फिर भी नहीं आई। बेफिक्र रहे, मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। अच्छा तो क्या पूछ रही थी आप कि मुझे कैसे पता चला कि मैंने आंटी रहीला के घर पैदा होना था? हाँ मैं यही पूछ रही थी, बताओ मुझे। देखें आप ही, आंटी रहीला की बेटियां कितनी खूबसूरत, समझदार और खुश मिजाज हैं, और उनके हाथ के बने खाने वाह वाह इतने जायकेदार हैं कि मत पूछें। रजा ने बाकायदा मुंह में पानी लाते हुए उनकी तारीफ की। हाँ ये बात तो है, पर उन सब बातों का तुम्हारे उनके घर पैदा होने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना, बहुत गहरा ताल्लुक है आप ही। अच्छा वो कैसे? अरे आप ही वो ऐसे कि मुझे ज़रा गौर से देखें, मैं भी उन्हीं की तरह खूबसूरत, लायक, समझदार और नर्म दिल का इंसान का मालिक हूँ, जिसका आप जैसी जालिम, खड़ूस और हर वक्त हुक्म चलाने वाली डाइन के साथ कोई ताल्लुक बनता ही नहीं। पर अफसोस कि मेरी मामा की दुआएं रंग ले आई और फरिश्ते ने मुझे साथ वाले घर के बजाय यहाँ पर उतार दिया। रजा ने अफसरदा समूह बनाते हुए अपनी बात मुकम्मल की और नूर के सुर्ख होते चेहरे को देखते ही गीले कपड़ों की परवाह किए बिना बाहर की जानब दौड़ लगा दी। रुक जाओ रजा, क्या मैं तुम्हें डाइन लगती हूँ? जमीन पर पड़ा झाड़ू उठाते उसके पीछे भागी तो रजा ने एकदम से ब्रेक लगाई। आप ही रुक जाएं। नूर को रुकने का इशारा करते हुए रजा ने अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस हमवार करने की कोशिश की। तो वो बोली, क्या हुआ रजा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बस ठीक हूँ, बस ये बताना था कि आप डाइन नहीं है। वैसे ही तेज तेज सांस लेते उसने अपनी बात को जारी रखा। तो अगर डाइन नहीं तो फिर क्या हूं मैं? तो यही कि आप चुड़ैल हैं, और वो भी खून पीने वाली जालिम चुड़ैल, जिसे अल्लाह ने कोह काफ में उतारने के बजाय हमारे घर उतार दिया। उसकी फिक्रमंदी का फ़ायदा उठाते हुए उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की, और जब तक नूर को बात समझ आती वो कोई रद्द अमल जाहिर करती, रजा 2 छलांगे मारता गेट से बाहर निकल चुका था। तुम जरा वापस आओ घर में, बताती हूँ तुम्हें कि मैं खून पीने वाली चुड़ैल हूँ या जूते पड़वाने वाली। दांत पीसते हुए नूर ने गुस्से और दुख से आंखों में आने वाली नमी को साफ किया और फिर पांव पटकते हुए लाउंज में आई ताकि नायला बेगम को फोन करके वापस आने का पूछ सके, जो सुबह से ही अपने घर बहन के घर गई हुई थी। आप ही आप किताबें इश्यू करवा ले, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। रजा ने यूनिवर्सिटी के सामने अपनी बाइक रोकी तो नूर ने कोई जवाब देने या उसकी तरफ देखने के बजाय अपना बैग कंधे पर डाला। आप ही मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कुछ काम है, चला जाऊँ क्या?
اس کی چپ پر رضا نے بیزاری سے سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ مختصر سا جواب دیتے اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ جی، کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ لوگوں کی گرل فرینڈ ناراض ہو جائیں تو انہیں اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنی بہن کے ناراض ہونے پر ہو رہا ہے۔ اپنی بائک کو کک مارتے اس نے نور کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، واپسی پر منا لوں گا، ویسے بھی ان کو منانا کون سا مشکل کام ہے، ایک آئس کریم لا کر دوں گا تو 2 منٹ میں مان جائیں گی۔ دل میں ارادہ کرتے اس نے بائک آگے بڑھائی، اور نور جو کل کی بات پر اس سے ناراض تھی، ابھی تک رضا نے کافی بار اسے منانے کی کوشش کی پر وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چلا جاؤں دوست کی طرف، بڑھایا مجھ سے اجازت لینے والا۔ رضا کی نقل اتارتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اف، اب یہ رابعہ کہاں رہ گئی؟ ایک نظر کلاس میں دیکھتے ہوئے نور نے خود کلامی کی اور اسے میسج کرنے کی غرض سے اپنا موبائل نکالا، جہاں پہلے ہی رابعہ کی یونیورسٹی نہ آنے کا میسج آ چکا تھا۔ اف، اسے بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی۔ موبائل بیگ میں رکھتے ہوئے اس کو رابعہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی غصہ آیا تھا۔ اگر میں گھر پہ ہی موبائل دیکھ لیتی تو کیا ہو جانا تھا؟ اب رضا کو بھی 1 گھنٹے بعد آنے کا وقت دیا ہے میں نے۔ بیزاری سے یہی سوچتے ہوئے لائبریری کی جانب بڑھی تھا کہ کچھ کتابیں ایشو کروا سکے۔ آج کا تو دن ہی خراب ہے، پہلے رضا سے بات نہیں کی اور اب رابعہ بھی نہیں آئی۔ نور نے چلتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنی ہی دھن میں چلتے سامنے سے آتے شخص سے ٹکرائی جو شاید اس سے بھی زیادہ جلدی میں تھا۔ اف اللہ، میرا پاؤں! اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے نور نے دبی سی چیخ ماری جو بے دھیانی میں پورا وزن اس کے پاؤں پر ڈال کر کھڑا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ میرا پاؤں توڑ دیا تم نے؟ زمین پر بیٹھتے اس نے جوتے سے اپنا پاؤں نکال کر دیکھا جو سرخ ہو چکا تھا۔ ہاں تو انسان دیکھ کر چل لیتا ہے، پر لگتا ہے کہ آپ تو آنکھیں گھر رکھ کر آتی ہیں اور لوہا فٹ کروایا ہے کیا اپنے جوتوں میں؟ مقابل کی جانب دیکھے بغیر ہی نور نے صدمے سے اپنے پاؤں کو دیکھا۔ میں تو صرف اپنی آنکھیں گھر رکھ کر آتا ہوں، پر شاید مس نور آپ اپنا دماغ بھی گھر رکھ کے آتی ہیں جو اپنے آپ سے باتیں کرتے یہ دھیان ہی نہیں رکھتے کہ سامنے سے کوئی اور بھی شخص آ رہا ہوگا۔ زارن جو لائبریری سے کتابیں ایشو کرواتے جلدی میں وہاں سے نکل رہا تھا اور بے دھیانی میں اسے گرنے سے بچاتے اس کے پاؤں پر چڑھ گیا تھا۔ میں کیسے بھول گئی کہ مجھے آپ کے علاوہ کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ اس کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے نور نے خفگی سے کہا، ہاں تو میری 10 سال پرانی دشمنی جو ہے تم سے، جو میں تمہیں جان بوجھ کے تکلیف دوں گا، اور ہاں انسان کا اپنا دماغ کام نہ کرتا ہو تو دوسروں کو الزام نہیں دیتے۔ میں الزام نہیں دے رہی بلکہ آپ نے جان بوجھ کر میرے پاؤں پر پاؤں رکھا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے نور نے غصے سے کہا تو وہ بولا، میں نے جان بوجھ کر نہیں رکھا، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ پر اس قسم کے گھٹیا الزام مت لگاؤ۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے زارون آگے بڑھا تو وہ بولی، میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے ٹرپ والے دن کا، اور اللہ نے جو اتنی بڑی آنکھیں دی ہیں نا، وہ دیکھنے کے لیے ہی دی ہوتی ہیں، پر نہ تو آپ کو نظر آتا ہے اور نہ ہی محسوس۔ درد کی شدت سے آنے والے اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہوئی تو زارون نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا نا کہ میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، اور ہاں تم بھی تو دیکھ کے چل سکتی ہو نا، آنکھیں تو تمہاری بھی اتنی بڑی بڑی ہیں، پر خود ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی اور اب ساری بات مجھ پر ڈالتے ہوئے تب سے تم مجھے ہی باتیں سنائی جا رہی ہو۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے بھی یہ تم میں نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے حساب برابر کیا اور اس کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اچھا آپ رونا تو بند کرو اور دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے زارون نے اپنے غصے کو کم کرتے ہوئے اس سے سوال کیا جو اب اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر رونے میں مصروف تھی۔ نہیں، جائیں آپ یہاں سے، کچھ نہیں ہوا مجھے، اور ہاں اگر میں مر بھی رہی ہوں نا تب بھی آپ جیسے بدتمیز انسان کی مدد نہیں لوں گی، یہ تو پھر ایک معمولی سی چوٹ ہے۔ پلکیں اٹھاتے اس نے پانی سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو اس کی نفرت کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچھا جب مرو گی تب مدد نہ لینا، پر ابھی تو پاؤں آگے کر کے مجھے دیکھنے دو کہ ہوا کیا ہے۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر زارون نے نرمی سے کہا تو وہ بولی، میں نے کہا نہ جائیں آپ یہاں سے۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے نور نے اپنی ناراضی برقرار رکھی۔ نور دیکھو اب ضد مت کرو اور شرافت سے اپنا پاؤں آگے کرو، ورنہ کیا ماریں گے مجھے؟ غصہ کریں گے تو کر لیں، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ اس کی دھمکی پر ڈرے بغیر نور نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دیکھو مارنے اور غصہ کرنے کے لیے انسان کو کسی نہ کسی رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ تو میں تا قیامت کوئی رشتہ نہ بناؤں گا۔ اس کی ضد سے تنگ آتے ہی زارون نے خود ہی اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے۔ نور پلیز خاموش ہو جاؤ اب۔
زارو نے پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے اسے شور کرنے سے روکا، جو نور کو تو نہیں پر اسے اچھے سے جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ نہیں ہوں گی میں چپ، چھوڑے میرا پاؤں۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے نور نے غصے سے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، تو زارو نے سب لوگوں کی نظریں خود پر دیکھ کر شرمندگی کے مارے زور سے اس کا پاؤں چھوڑا تو نور نے درد سے چیختے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ نور پلیز بس کرو یار، اٹھو یہاں سے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی زارو نے جانے کے بجائے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تو بہت سے لوگوں کی آنکھیں اسے ایک لڑکی کے پاس بیٹھے اسے خاموش کرواتا دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ان 4 سال میں پہلی بار وہ یوں کسی لڑکے کے پاس بیٹھا اس کی فکر کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، اور کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے مجھے؟ اس کی حرکت پر غصہ ہوتے ہوئے نور نے اپنی ضد برقرار رکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر سیدھا لے جا کر نہر میں پھینک دوں گا، جہاں سے تم دوبارہ کبھی نہ ملو۔ اب کی بار اس نے اس نک چڑی لڑکی کو گھور کر دیکھتے ہوئے دھمکی دی اور اس کا بیگ اور نوٹس اٹھانے لگا جو وہ ارد گرد پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کی دھمکی سنتے ہی نور نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے پاس سے گزرتے 2 لڑکوں کو گھورا جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں خود جا سکتی ہوں، آپ میرا بیگ دیں واپس۔ جھپڑنے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے دیوار کے سہارے 2 قدم آگے بڑھی اور پھر سے بیٹھ گئی، کیونکہ درد کی وجہ سے اس کے پاؤں پر وزن نہیں آ رہا تھا۔ نور، جب تم سے چلا نہیں جا رہا تو اتنی بہادر کیوں بن رہی ہو تم؟ 1-2 بار اسے ایسے ہی 2 قدم چل کر بیٹھتا دیکھ کر زارون نے قریب آتے اسے کہا اور پھر سے اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے جائزہ لینے لگا جو اب سوج چکا تھا۔ اس میں تو کافی سویلنگ ہو چکی ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے زارون نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ہاں تو کیا نہ سوچتا؟ توبہ، پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا ہے آپ نے مجھ سے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے جو درد کی وجہ سے بار بار اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، نور نے اسے شرمندہ کرنا لازمی سمجھا۔ اف، کتنی زبان چلتی ہے آپ کی مس نور، پلیز اب چپ کر جائیں اور چلیں وہاں بینچ پر بیٹھیں۔ پاؤں چھوڑ کر زارون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے کچھ سیکنڈ سوچنے کے بعد نور نے تھام لیا۔ سہارا دیتے ہوئے اسے کچھ ہی فاصلے پر موجود بینچ تک لایا اور پھر پوچھا، کیا ڈاکٹر کے پاس لے چلوں تمہیں؟ اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر زارون نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ بولی، نہیں آپ جائیں، میں اپنے بھائی کو کال کر دیتی ہوں، وہ پاس ہی اپنے دوست کی طرف گیا ہے۔ اپنے بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے نور نے نرمی سے کہا تو زارون کو یقین ہو گیا کہ اسے زیادہ چوٹ آئی ہے، ورنہ اتنے آرام سے تو وہ کبھی بھی اس سے بات نہیں کرتی۔ السلام علیکم رضا، مجھے ابھی یونیورسٹی لینے آ جاؤ، میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے اور مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا۔ نمبر ڈائل کرتے اس نے نم آواز میں کہا، اوکے جلدی آنا۔ دوسری جانب جواب سنتے ہی اس نے تاکید کی اور فون بند کر دیا۔ اچھا آؤ نور، میں تمہیں گیٹ تک تو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے کال بند کرتے ہی زارون نے ہمدردی سے پیشکش کی تو وہ بولی، نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ نے جتنی مدد کی ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی نور نے موبائل بیگ میں رکھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، جہاں اسے اپنی کلاس فیلو کو دیکھتے اس نے آواز لگائی اور زارون کو وہیں کھڑا چھوڑ کر اس کے سہارے چلتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ آپ یہ کیا ہوا، آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ رضا جو اگلے 5 منٹ میں یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے تھا، اس نے نور کو لنگڑا کر چلتا دیکھ کر جلدی سے بائک سے اتر کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے مجھے۔ کیا یہ تھوڑی سی ہے؟ آپ کا سارا پاؤں سوج چکا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑی سی چوٹ ہے۔ رضا نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی بات کی تردید کی۔ اچھا نا، آپ زیادہ باتیں نہ کرو اور گھر چلو، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ نور نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ چھوڑا تو رضا نے سر ہلایا اور بائک پر بیٹھتے ہی اسے سٹارٹ کر کے نور کے بیٹھنے میں مدد کی۔ ابھی ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور پھر گھر۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، وہ میری آئس کریم، چاکلیٹ، گول گپے سب بند کر دے گا۔ نور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈاکٹر کا نام سنتے ہی رونا دھونا بھول کر جواب دیا۔ آپ بھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چوٹ آپ کے پاؤں پہ آئی ہے، نہ کہ گلے پہ جو ڈاکٹر آپ کا کھانا پینا بند کر دیں گے۔ نہیں رضا، تمہیں نہیں پتا، یہ ڈاکٹرز بہت چالاک ہوتے ہیں، چوٹ کہیں بھی آئے وہ پیٹ یا گلے سے کنیکشن بنا کر کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ نور نے منہ بناتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ اچھا وہ کیسے آپ ہی ذرا مجھے بھی بتائیں۔ دیکھو رضا، اب میرے پاؤں میں چوٹ آئی ہے نا، پر ڈاکٹر نے اس کا کنیکشن کہیں نہیں کہیں میرے گلے سے جوڑ دینا ہے۔ ہاں تو وہ کیسے، بتائیں نا مجھے آپ بھی۔ وہ ایسے رضا کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ مس نور، آپ کے پاؤں کی وین سیدھی آپ کے دماغ کے ساتھ جڑی ہیں، اس لیے چوٹ کی وجہ سے آپ کے دماغ پر بھی تھوڑا اثر ہوا ہے، جس نے بر وقت آپ کو چیخنے سے نہیں روکا، اور جب آپ چوٹ کے صدمے سے اونچی آواز میں چلائی تھی تو آپ کے گلے کی وینز کو بھی شدید نقصان پہنچا، اس لیے آپ کی آئس کریم، گول گپے اب سب بند ہیں۔
بس آپ اپنے دل اور دماغ کے ٹیسٹ کروا کر مجھے چیک کروائیں، کیونکہ مجھے آپ کا کیس بہت سیریس لگ رہا ہے۔ نور نے ایک ہی سانس میں ڈاکٹر کی نقل اتارتے ہوئے اپنے پاؤں کی چوٹ کا گلے کے ساتھ ایسا کنیکشن کیا کہ رضا بھی اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ واہ آپی، آپ تو بہت زیادہ عقل مند ہے یار۔ رضا نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ ہاں تو وہ تو میں شروع سے ہوں، پر تمہیں ہی میری قدر نہیں۔ فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے نور نے اس کے کندھے پر ایک چپت رسید کی۔ آپی، مجھے آپ کی بہت قدر ہے، تبھی تو آپ کی اتنی لمبی تقریر کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے آیا ہوں، تاکہ ان بیچاروں کو بھی آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ بائک ایک کلینے کے باہر روکتے ہوئے رضا نے اس کے انکار کے باوجود بھی اسے لے کر اندر داخل ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور انجیکشن سے بچنے کے لیے یہ سارے ڈرامے کر رہی تھی۔ یار تم ایسے منہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ کہیں تمہیں یہ دکھ تو نہیں ہو رہا کہ میری منگنی ہو رہی ہے اور تمہیں ابھی تک کسی لڑکی نے گھاس تک نہیں ڈالی؟ اور ہم نے زارون کو خاموش بیٹھا دیکھ کر سوال کیا تو وہ بولا، نہیں یار کچھ بھی نہیں ہوا۔ مختصر سا جواب دیتے اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا تو پھر ایویں ہی مجنوں جیسی شکل بنائے میرے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ اور ہم نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور ہم کہا نہ کچھ نہیں ہوا، بس اس بات کو چھوڑو اور کچھ آرڈر کرو، مجھے کافی بھوک لگی ہے یار۔ زارون نے اب کی بار اکتاہٹ سے کہتے ہوئے مینیو کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ ٹھیک ہے، جب دل ہو تو بتا دینا اور آرڈر تم کرو، کیونکہ ٹریٹ میری طرف سے ہے تو تم اپنی مرضی سے جو منگوانا چاہو منگوا لو۔ مینیو کارڈ اس کی جانب کھسکاتے ہوئے ارحم نے اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود لڑکوں کے گروپ کو دیکھا۔ ٹریٹ تمہاری طرف سے ہے تو خود آرڈر کر دو نا، یہاں میں کوئی مہنگی چیز آرڈر کر دوں اور تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو سارا بل مجھے بھرنا پڑے گا۔ زارون اس کی ہر چالاکی سے واقف تھا، تبھی اس نے مینیو کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ یار ٹریٹ میری طرف سے ہے پر پیسے تم ہی دو گے، اور تم زیادہ اصرار کر رہے ہو تو میں آرڈر دے دیتا ہوں۔ اور ہم نے کارڈ کھولتے اسے مزید تپایا جو پہلے ہی نور کی وجہ سے پریشان تھا۔ اوے ہیلو مسٹر ارحم، منگنی آپ کی ہو رہی ہے میری نہیں، جو میں اتنے مہنگے ریسٹورینٹ کا بل بھرتا پھروں۔ زارون نے اس کی بات سنتے ہی مینیو کارڈ اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ یار کیوں، تمہیں میری منگنی کی کوئی خوشی نہیں ہے کیا؟ خوشی ہے میرے بھائی، پر اتنی بھی نہیں کہ اپنے ایک مہینے کا جیب خرچ میں تمہارے ایک وقت کے کھانے پر لٹا دوں، اور خوشی کا اظہار میں اس سے بھی بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تمہیں 4 جوتے لگا کر، اور وہ بھی فری میں۔ لفظوں کو چباتے ہوئے زارون نے خود ہی ویٹر کو آرڈر لکھوایا۔ بس کرو یار، اب اتنی بھی خوشی مت مناؤ، ابھی تو میری شادی بھی ہونی ہے، اس کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھو۔ زارون کو آنکھ مارتے ہوئے ارحم نے شرارت سے کہا، جو بائیں جانب بیٹھے کچھ لڑکوں کی جانب متوجہ تھا۔ کیا تم سدھر نہیں سکتے؟ ویٹر کو آرڈر لکھوانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زارون نے ارحم کی بات پر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے زارون بتاؤ نا، آج ہوا کیا تھا جو تم اتنے چپ تھے؟ اس کا موڈ ٹھیک ہوتا دیکھ کر ارحم نے پھر سے اپنا سوال کیا۔ اف ارحم، مطلب تم اس بات کا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ ہاں بالکل بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے نا کہ جب تک میں تمہارے دل میں موجود راز سے واقف نہ ہو جاؤں مجھے سکون نہیں آتا۔ یار وہ تمہاری بہن کے پاؤں پر میرا پاؤں چڑھ گیا تھا آج، اور وہ بھی بے دھیانی میں۔ لمبا سانس لیتے ہوئے زارون نے بات کا آغاز کیا۔ میری بہن مطلب چڑیل؟ میرا مطلب نور کے پاؤں پر چڑھ گئے؟ پر کیسے؟ اس کی بات سنتے ہی ارحم نے حیرت سے پوچھا۔ یار بتایا تو ہے نا کہ بے دھیانی میں میرا پاؤں اس کے پاؤں پر آ گیا تھا۔ ہاں تو یار تمہیں پاؤں رکھنے کے لیے میری ہی بہن کا پاؤں ملا تھا؟ حد ہے ویسے لاپرواہی کی، دیکھ کے چل لیا کرو نا یار۔ اس کا جواب سنتے ہی ارحم نے اسے مشورہ دیا۔ میں دیکھ کر ہی چلتا ہوں ارحم، اور وہ خود ہی ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس کے مشورے پر لعنت بھیجتے ہوئے زارون نے اس کے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اچھا تو اس سارے معاملے میں تمہارا منہ کیوں بنا ہوا تھا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ارحم نے اسے پوچھا تو وہ بولا، اس لیے یار کہ قصور اس کا اپنا تھا، پر باتیں مجھے سنائی، اور وہ بھی تانوں کی شکل میں۔ افسردگی سے کہتے ہوئے زارون نے سر اٹھا کر ساتھ والے ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں وہ لڑکے فیمیل ویٹریس سے کوئی بات کر رہے تھے۔ تو جان، تم نے کون سے چنے ڈالے ہوں گے منہ میں جو میری بہن نے باتیں سنائی اور تم نے خاموشی سے سن لی ہوں گی؟ یار ارحم، تم میرے دوست ہو یا دشمن جو میری سائیڈ لینے کے بجائے اس چڑیل کی سائیڈ لے رہے ہو تم؟ ارحم کا نور کی سائیڈ لینا زارون کو ہضم نہ ہوا، تبھی اس نے خفگی سے کہتے ہوئے مینی کارڈ اس کی طرف اچھال دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب غصہ تو نہ کرو، میں تمہارا دوست ہی ہوں نا، بس کیا ہے نا کہ میں ایک نرم دل انسان ہوں اور کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے نور کی سائیڈ لی۔ پتہ نہیں میری معصوم سی بہن کو کتنی چوٹ آئی ہوگی۔ یار چوٹ تو ویسے زیادہ ہی آئی تھی، سارا پاؤں اس کا سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لڑکیاں اتنی نازک کیوں ہوتی ہیں،
ایک ذرا سا پاؤں پر پاؤں ہی کیا آیا تھا، پاؤں ایسے سوج گیا جیسے کسی ٹرک کے نیچے آ گیا ہو۔ ابے اوئے، تو تم کون سا کسی ٹرک سے کم ہو؟ تقریباً 70-80 کے کلو کے قریب تو ہو نا تم؟ تمہارا وزن اور میری بہن بیچاری پھولوں جیسی نازک، تم جیسے جلاد کا وزن کیسے برداشت کرتی؟ زارون کی بات کا جواب دیتے ہی ارحم نے اپنی پلیٹ سیدھی کی۔ دفع ہو تم ارحم، تمہیں تو کوئی بات بتانا ہی فضول ہے۔ اس کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے زارون نے آوازیں اونچی ہونے پر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے لڑکوں کو دیکھا جو اب اس ویٹرس لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ ان کو؟ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے مزید کوئی بدتمیزی کرتے، زارون نے کرسی پیچھے کرتے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا جو اس لڑکی کو چھونے کے لیے آگے بڑھا رہا تھا۔ مسئلہ ہمیں نہیں بلکہ تمہیں ہے جو تم ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہو۔ زارون کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ لڑکا کھڑا ہوا تو اس کے باقی ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ زارون نے اس لڑکے سے کچھ کہنے سے پہلے اس ویٹر سے کہا، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ کیوں جائے یہاں؟ کیا تم اس کا کوئی بھائی ہو جو اتنی ہمدردی جتا رہے ہو؟ اس لڑکی کا راستہ روکتے ہوئے اس کے ایک ساتھی نے زارون کا گریبان پکڑتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں میں ہوں بھائی اس کا، جو ان لوگوں کی طرح بے شرم نہیں جو کب سے اس معصوم کا تماشا بنتے دیکھ کر سکون سے کھڑے ہیں۔ غصے سے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے زارون نے ریسٹورنٹ میں موجود باقی لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا تو مطلب تم ہیرو بننا چاہتے ہو، پر شاید تم یہ نہیں جانتے کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ ابھی تک کرسی پر براجمان بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس لڑکے نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ تم جس کے بھی کتے ہو نا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ ارحم نے معاملہ خراب ہوتے دیکھ کر غصے سے اٹھتے ہوئے مداخلت کی اور ویٹرس کو جانے کا کہا تو ان کی لیڈر نے اٹھ کر اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیکھو لڑکے، زیادہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں، شاید تم جانتے نہیں کہ میرا نام مراد شاہ، مشہور سیاستدان حیدر شاہ کا اکلوتا بیٹا، جو اپنی پسند کی ہوئی چیز کبھی بھی استعمال کیے بنا چھوڑتا نہیں۔ اس لیے اگر جان پیاری ہے تو زیادہ ہیرو گیری مت کرو اور فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ گن نکال کر اس لڑکی کے سر پر رکھتے ہوئے مراد شاہ نے پورے جلال کے ساتھ چیختے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ او تو یہ سیاست کا گندا خون ہے جو ڈی آئی جی کے بیٹوں کے سامنے زور مار رہا ہے۔ ارحم نے بڑی چلاکی سے اسے باتوں میں لگاتے ہوئے دھکا دے کر گن اپنے قابو میں کی اور لڑکی کو بھاگنے کا کہا۔ تم نے مجھے دھکا دیا؟ مراد شاہ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ تمہاری اتنی جرت؟ لڑکی کے ہاتھ سے جانے اور ارحم کے دھکا دینے پر آگ بگولا ہوتے مراد شاہ اس کی جانب بڑھا تو زارون نے رستے میں ہی اسے دبوچ لیا، اور پھر مار کٹائی کا سلسلہ شروع ہوا تو سارا ریسٹورنٹ منٹوں میں خالی ہو گیا۔ وہ دونوں ان 6 لوگوں کو کسی کپڑے کی مانند دھونے میں مصروف تھے۔ تبھی زارون نے اپنے پیچھے سے آتے لڑکے کے اوپر مکہ مارا جو بر وقت نیچے ہونے پر اس کے بجائے ارحم کی آنکھ پر لگتے ہی اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ ہائے اللہ، میں مر گیا۔ زارون، دشمن وہ ہے، میں نہیں یار۔ درد سے کراہتے ہوئے ارحم پیچھے موجود کرسی پر بیٹھا۔ اوہ سوری ارحم یار، غلطی ہوگی مجھ سے۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے زارون نے مراد شاہ کو ایک ٹانگ ماری جو اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی ہاتھا پائی کے دوران پولیس کب آئی اور کیسے وہاں پہنچی کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی، جنہوں نے آتے ہی موقع کا جائزہ لیا اور زارون اور ارحم سمیت مراد شاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے گئی جو مار کھا کھا کے پہلے ہی ادموئے ہو چکے تھے۔ کون سے جنم کی دشمنی نکالی ہے تم نے میرے ساتھ؟ ارحم نے اپنی سوجی ہوئی آنکھ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے زارون کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا جو سر جھکائے پریشان سا بیٹھا آگے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا مطلب یار، کون سی دشمنی؟ میں اس دشمنی کی بات کر رہا ہوں، اس کی۔ اپنی آنکھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارحم نے کہا تو زارون نے کمرے سے باہر کھڑے حوالدار کے گھورنے پر جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی کنٹرول کی۔ یار تم نے مکے کی صورت میں جوش میں آ کر دشمن کے بجائے اپنے دوست کی آنکھ پر دے مارا۔ ویسے زارون، صبح نور نے تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک رویہ اختیار کیا تھا، تم تو ہو ہی بے عزتی کے قابل۔ اس کے ہنسنے پر ارحم نے تیوری چڑھاتے ہوئے اپنے اندر کی بھڑاس نکالی جو کب سے خود کو پولیس موبائل کے شیشے میں دیکھ کر دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں تو چلو بے عزتی کے قابل ہوں، اور تم تو جوتے اور مکے کھانے کے قابل ہو، تبھی اس طرح سے کارٹون جیسی شکل بنائے بیٹھے ہو۔ اپنی آواز نیچے رکھتے ہوئے زارون نے حساب برابر کیا تو ارحم ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ زارون، اپنی زبان کو لگام دو، میں نے بڑی عزت سے تمہاری بے عزتی کی تھی، پر تم نے میری بے عزتی بھی کی، اور وہ بھی بے عزت کرنے والے طریقے سے کی، جسے اگر میں نے ذرا سا بھی دل پہ لے لیا تو تم ساری زندگی کے لیے اسی جیل میں بند ہو کر رہ جاؤ گے۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ میری جان، پہلے خود تو باہر نکل جاؤ، پھر مجھے بھی یہاں بند کرنے کی دھمکیاں دینا۔
زارون نے اس کی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر بڑی نرمی سے کہا، ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، پر اس سب میں میرا کیا قصور؟ بس پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں نا، اس لیے تھوڑا ہل گیا ہوں۔ زارون کو مسکراتا دیکھ کر ارحم نے اپنے جبڑوں کو مضبوطی سے بند کرتے ہوئے وضاحت دی، اچھا میں تو جیسے جیل میں ہی پیدا ہوا تھا نا، اور جب تک دن میں ایک دفعہ یہاں کا چکر نہ لگا لوں مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے بھڑکتے ہوئے طنز کیا تو ارحم نے پوری جان سے کہہ لگایا۔ باتوں کے دوران ہی زارون نے انسپیکٹر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ارحم کو بھی نظروں سے اشارے سے اس کی طرف متوجہ کروایا، جو حوالدار سے کچھ کہتے واپس جا چکا تھا۔ چلو آؤ تم دونوں کو صاحب جی بلا رہے ہیں۔ انسپیکٹر کے جاتے ہی اس حوالدار نے دروازہ کھولتے ان سے کہا، جو سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکلے، صاحب جی میں لے آیا ہوں دونوں لڑکوں کو۔ ارحم اور زارون کو کمرے سے باہر کھڑا کرتے اس حوالدار نے اندر داخل ہو کے اطلاع دی، اوکے تم جاؤ اور ان دونوں کو اندر بھیج دو۔ اس کی بات سنتے ہی ایس پی بلال نے حکم دیا تو وہ سر ہلاتا ان دونوں کو اندر آنے کا کہہ کر خود سیلوٹ مار کر باہر نکل گیا۔ وہ لوگ اندر آئے تو ایس پی نے انہیں اشارہ کیا، پلیز بیٹھ جائیں، لگتا ہے اب کچھ دیر بات چیت کے بعد ہمیں جوتوں والی جیل بھیجا جائے گا۔ ایس پی بلال کو فون پر مصروف دے کر ارحم نے زارون کے قریب ہو کر سرگوشی کی، جس کی جو اوقات ہو اسے خیالات بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ اسی کے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے زارون نے دانت پیسے اور ایس پی بلال کی طرف مڑا، جو بات مکمل کر کے ان کی طرف مڑ چکا تھا۔ جی تو کیا نام ہے آپ دونوں کا؟ میں ارحم اور یہ زارون۔ اس کی بات سنتے ہی ارحم نے اپنا اور زارون کا تعارف کروایا۔ اچھا تو آپ دونوں کو پتا ہے کہ آپ نے کس بندے پر ہاتھ ڈالا ہے؟ مراد شاہ، جو کہ مشہور سیاستدان حیدر شاہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا تعارف لیتے ہی ایس پی بلال نے مہذب طریقے سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جی سر ہم جانتے ہیں، اور حیدر شاہ بڑا ہوگا اپنے گھر میں، پر اس کے بڑے ہونے کا کیا فائدہ جب وہ اپنے بیٹے کو عورتوں کی عزت کرنا نہ سکھا سکا؟ ایس پی کی بات سنتے ہی زارون نے فٹ سے جواب دیا، ان کے بیٹے نے غلطی کی، وہ وہاں ایک لڑکی کو بلا وجہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر تنگ کر رہا تھا۔ ہم نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، پر جب اس نے اپنی اکڑ برقرار رکھی تو ہمیں مجبوراً مار کٹائی کرنی پڑی، ورنہ نہ تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا اور نہ ہی ترجیح۔ اور ہم نے بھی زارون کی بات کی تقلید کرتے ہوئے مزید وضاحت دی، ٹھیک ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنا آپ جیسے شریفوں کا کام نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ انہیں معاف کر دیں۔ ان دونوں کو غصے میں دیکھ کر ایس پی بلال نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں نے مراد شاہ کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس کے خلاف ہی مقدمہ درج کروایا تھا۔ سر ہم شریف ضرور ہیں، پر بے غیرت نہیں، جو کسی بہن بیٹی کو مصیبت میں دیکھ کر اس ڈر سے منہ بند موڑ کے بیٹھ جائیں کہ سامنے کوئی سیاست دان کا بیٹا ہے یا وکیل۔ ہم نہ تو کسی سیاست دان کے بیٹے سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی کبھی ڈریں گے۔ معافی کی بات سنتے ہی ارحم نے بھڑکتے ہوئے ایس پی کی بولتی بند کی، ارحم ٹھیک کر رہا ہے سر، ہم نے آج اگر اسے معاف کر دیا تو وہ بے خوف ہو جائے گا اور ایسے ہی دوسروں کی ماں بیٹیوں کو تنگ کر کے ان کی زندگی کے عذاب بنا دے گا۔ ارحم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے زارون نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود تسلی سے ایس پی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ویسے سر افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسے قانون کے رکھوالوں کے منہ سے مجھے ایک گناہگار کو معاف کرنے کا سن کر کافی مایوسی ہوئی۔ اگر آپ لوگ ہی ان کا ساتھ دیں گے تو اس جیسے جرائم کم ہونے کے بجائے مزید وسعت اختیار کر سکتے ہیں۔ زارون کے روکنے کے باوجود بھی ارحم نے اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا، جسے سنتے ہی ایس پی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے یار تم لوگ تو بہت زیادہ جذباتی ہو گئے، میں نے تمہیں انہیں معاف کرنے کا نہیں کہہ رہا، بس یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنا اچھی بات نہیں۔ ایس پی نے ارحم کو غصے میں دیکھ کر اپنی بات کا مفہوم سمجھایا تھا، سر بات جذباتی ہونے کی نہیں، اور ہم اپنا اچھا برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں بتانے کے بجائے ان لوگوں کی اچھے سے خاطرداری کریں تاکہ دوبارہ یہ ایسا کام کرنے کے بارے میں 1000 بار سوچیں۔ ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دباؤ ڈال کر زارون نے تحمل سے اپنی بات ایس پی کو پہنچائی، اوکے ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اور یہ ہاشم صاحب آپ دونوں میں سے کس کے والد ہیں؟ ان کی بات سنتے ہی ایس پی نے سوال کیا۔ ناسمجھی سے زارون کی طرف دیکھتے ہوئے ارحم نے جواب دیا، جی وہ میرے والد ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے آپ دونوں کی ضمانت کروا دی ہے، اس لیے آپ دونوں یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ایس پی نے ان کی چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا تو ارحم کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ اس نے موبائل ضبط ہونے سے پہلے مختصراً ہاشم صاحب کو جیل کا نام اور وجہ بتاتے ہوئے ضمانت کا بول دیا تھا، پر اسے یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی ان کی ضمانت کروا دیں گے۔ اسے اس بات کا بالکل یقین نہیں تھا۔ وہ باپ جس نے اس کی 10 فون کال کرنے پر بھی کبھی وقت پر جواب نہیں دیا تھا، پر آج ایک میسج پر اس کی بات کو اہمیت دینا ناقابل یقین تھا۔
خیر مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپنا ہی کوئی فائدہ ہوگا. یہی سوچتے ہوئے ارہم ایس پی کی جانب مڑا جو مزید کچھ بتا رہا تھا. انہوں نے ڈی آئی جی صاحب سے کال کروائی ہے تم دونوں کی ضمانت کی اور ڈی آئی جی صاحب اب خود ہی اس معاملے کو دیکھیں گے, اس لیے آپ لوگ بے فکر ہو کر گھر جائیں کیونکہ مراد شاہ کی ضمانت کچھ دنوں تک ملتوی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے سر, بس آپ اسے اچھے سے سبق سکھائیے گا تاکہ دوبارہ وہ ایسی حرکت نہ کرے. ایس پی کی بات سنتے ہی زارون نے اٹھ کر اپنی چیزیں اٹھائی اور اس سے مل کر وہ ارہم کی جانب مڑا. اور آپ اپنی آنکھ کا کچھ کروا لیجیے گا کیونکہ مجھے اپنے ذرائع سے کچھ دیر پہلے ہی ہاشم صاحب کے بیٹے کی اتوار کو ہونے والی منگنی کے بارے میں پتہ چلا ہے اور غالباً آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں. ارہم کو چیزیں اٹھاتا دے کر ایس پی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا. جی سر, آپ کے ذرائع بالکل ٹھیک ہیں اور یہ خبر بھی بالکل صحیح ہے. میری ہی منگنی ہے اور آپ کو ابھی سے انویٹیشن دے رہا ہوں, آپ ضرور آئیے گا اور اس کا بھی یہاں سے نکل کر کچھ کرتا ہوں. ارہم نے ان کی بات سن کر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا تو ایس پی نے بھی ان سے ہاتھ آگے بڑھا کر مصافحہ کیا. اوکے شکریہ, میں ضرور کوشش کروں گا, مگر یہ چوٹ آپ کو آئی کیسے؟ مراد شاہ کے بندوں میں سے کسی نے مارا ہے کیا آپ کو؟ تجسس کے مارے ایس پی نے سوال کیا تو ارہم نے خونخوار نظروں سے زارون کی جانب دیکھا جو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا. سر ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے ہاتھ لگاتے, یہ تو میرا دوست اندھا ہو گیا تھا. اس کے سر پر غصہ اتنا سوار تھا کہ دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہ کر سکا. اگر آپ چاہیں تو کچھ دن اسے بھی اس جرم میں اپنا مہمان بنا سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. زارون کو مسلسل مسکراتا دیکھ کر ارہم نے آنکھیں سکیڑے اس کی مسکراہٹ کو بریک لگائی. اگر آپ کو مجھے مہمان بنانا ہے تو میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسے بھی مہمان بنانا پڑے گا کیونکہ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں یہاں جوتے کھاؤں اور میرا دوست ان جوتوں سے محروم رہ جائے. زارون نے فوراً سے جواب دیتے ہوئے ایس پی کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگ جب تک چاہیں ہمارے مہمان بن سکتے ہیں. ان دونوں کی بحث پر مسکراتے ہوئے بلال نے پیشکش کی تو ارہم اور زارون نے جلدی سے اپنے کان پکڑے. شکریہ سر, ہم ایسی جگہ مہمان بننے سے اچھا ہے کسی روڈ پر بھیک مانگ کے کھا لیں گے. اس کی بات پر ایس پی نے کہا لگایا جو اب مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکلے تو زارون نے گھر جانے کے بجائے گاڑی کا رخ ڈاکٹر کے کلینک کی طرف کر لیا تھا. السلام علیکم نور, کیسی ہو تم؟ رابعہ نے کال ریسیو ہوتے ہی نور سے پوچھا. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, تم کیسی ہو اور کیا منگنی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے؟ نور نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فوراً سوال کیا. ہاں میں ٹھیک ہوں اور 22 جنوری فائنل ہوئی ہے, مطلب اس اتوار کو. رابعہ نے نور کی بے صبری پر مسکراتے ہوئے جواب دیا. اچھا مبارک ہو تمہیں, اللہ پاک تمہیں اور ارہم بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین. نور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے دعا دی. آمین, تھینک یو. اور یہ سناؤ کہ کیا کری تم اور انکل آنٹی کیسے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے, اور بس میں سونے کی تیاری کر رہی تھی. نور نے ہاتھ میں پکڑی بک بند کرتے ہوئے کہا. اچھا ارہم بتا رہا تھا کہ زارون نے تمہارے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا تھا اور تمہیں کافی چوٹ بھی لگی ہے. رابعہ نے اپنے فون کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا. ہاں یار, زیادہ نہیں لگی, وزن آنے سے گوشت پھٹ گیا ہے. ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے میڈیسن وغیرہ دی ہیں, اب تو کافی بہتر ہوں میں, درد بھی پہلے سے کم ہے. پر ارہم بھائی کو کیسے پتہ چلا؟ نور نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا. اور کس نے بتانا تھا؟ ظاہر سی بات ہے زارون نے ہی بتایا ہوگا کیونکہ جب تک یہ ایک دوسرے کو ساری باتیں بتا نہیں دیتے انہیں سکون نہیں آتا. رابعہ نے مذاق اڑاتے ہوئے نور کی معلومات میں اضافہ کیا. اچھا سمجھ گئی, ویسے ارہم بھائی تو آج کافی خوش ہوں گے نا؟ ہاں وہ بندر کچھ زیادہ ہی خوش ہے, اس لیے آنکھ سجا کے بیٹھا ہے. کیا مطلب, ان کی آنکھ کو کیا ہوا, کیوں سجی ہے ان کی آنکھ؟ کچھ نہیں یار, ارہم بتا رہا تھا کہ اس کا اور زارون کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا, بس تھوڑی ہاتھا پائی بھی ہوئی اور زارون نے غصے سے ان کو مکہ مارنے کے بجائے ارہم کی آنکھ پر ہی مکہ مار دیا. اف, یہ زارون جلاد تو ویسے ہی کہیں جاتے ہوئے اپنی آنکھیں اور عقل دونوں گھر رکھے جاتا ہے. پتہ نہیں کس فولاد سے بنا ہے, پہلے میرا پاؤں توڑ دیا اور اب ارہم بھائی کی آنکھ. مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ہم سے ٹرپ والے دن کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے. رابعہ کی بات سنتے ہی نور نے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے زارون کو کوسا. بس بھی کرو نور, مجھے پتا ہے زارون کا کوئی قصور نہیں ہونا, یہ ساری کارستانی ارہم کی اپنی ہوگی, جس کا ذمہ دار ہے وہ اب زارون کو ٹھہرا رہا ہے. باقی رہی بات تمہاری تو مجھے یقین ہے کہ زارون بدلہ لینے کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. رابعہ نے پورے اعتماد کے ساتھ اس کی سائڈ لی تو نور نے دوسری جانب منہ بسورا اور کہا. بس کرو یار رابعہ, توبہ ہے تم سے, تم تو اس جلال کی تعریف میں پوری کتاب لکھنے بیٹھ گئی ہو, اور یہ تم نے میری عیادت کے لیے فون کیا ہے یا میرے سامنے میرے دشمن کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے؟ اچھا نا نور, تمہاری عیادت کے لیے فون کیا ہے یار, بس اب زیادہ غصہ مت کرو اور یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گی کیا؟
یار ابھی کیا ہو گیا ہے اب تمہیں؟ یہاں میں واش روم تک چل کر جانے سے تنگ ہوں اور تمہیں شاپنگ پر جانے کی پڑی ہے۔ ہاں تو میں کون سا ابھی جانے کا بول رہی ہوں تمہیں نور، جو اتنا تم غصہ دکھا رہی ہو؟ آج بدھ ہے نا، اور ہفتے کو جائیں گے ہم انشاءاللہ، تب تک تمہارا پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے ارادے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے رابعہ نے مزید دو چار باتیں کرنے کے بعد اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے کال کاٹ دی۔ اف، سارے ہی بدتمیز میری ہی زندگی میں آنے تھے۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے نور نے زارون کی تعریف کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے خود کلامی کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جمال، کہاں ہو یار تم؟ کھانے کے لیے کچھ دے دو یار، بہت بھوک لگی ہے۔ ارحم نے کچن میں آتے ہی اپنے ملازم سے کہا جو کھانا بنانے میں مصروف تھا۔ جی ارحم بھائی، بس کھانا ہی لگانے لگا ہوں۔ اس کی طرف پلٹتے ہوئے کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بولا، یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کو کیا ہوا ارحم بھائی؟ اس کی آنکھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جمال نے اس کے سخت تیور دیکھ کر خود کو مسکرانے سے روکا۔ کچھ نہیں یار، بس وہ زارون کا دماغ خراب ہو گیا تھا نا، اور تم میرے چہرے کی تحقیق کرنے کے بجائے کھانے پر دھیان دو جو چل رہا ہے۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اف، جمال نے جلدی سے چولہا بند کرتے ہوئے چمچہ ہلاتے ہوئے شکر ادا کیا کہ سالن زیادہ نہیں جلا تھا۔ ویسے جمال، انسان دوسروں کا مذاق بنائے نا تو اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے سے اچھا ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے۔ اور ہاں، جب کھانا لگ جائے تو مجھے آواز دے دینا، میں باہر لاؤنج میں بیٹھا ہوں۔ فریج سے جوس کی بوتل نکالتے ہوئے ارحم نے اسے اپنے کام میں مصروف دیکھ کر کہا اور کچن سے باہر نکلا، جہاں اس کی ماں آئمہ بیگم اپنی کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ارحم، یہ تمہاری آنکھ پر کیا ہوا ہے بیٹے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، مگر ارحم نے انہیں اگنور کرتے ہوئے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر دیا۔ ارحم، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے بیٹا؟ کچھ نہیں ہوا مجھے مام، معمولی سی چوٹ ہے، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارحم نے غصے سے کہتے ہوئے ٹی وی کی آواز اور زیادہ تیز کر دی۔ ارحم، کبھی کسی بات کا جواب نرمی سے بھی دے دیا کرو بیٹا، ضروری ہے کہ ہر وقت ایسے ہی غصے میں بات کرنا؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ خاص رویہ بس آپ کے اور ہاشم صاحب کے لیے ہے، کیونکہ آپ دونوں ہی اس کے حقدار ہیں، جن کے لیے اپنی اوکلوتی اولاد کے لیے تو کبھی وقت نہیں ہوا، پر دکھاوے کے لیے لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس۔ ارحم، کیا بدتمیزی ہے بیٹا، میں ماں ہوں تمہاری اور ماں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اوہ، تو آپ کو یاد ہے کہ آپ میری ماں ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ اپنی بزنس میٹنگز اور پارٹیز میں مصروف ہو کے آپ یہ بھی بھول چکی ہیں کہ آپ کا ایک عدد جوان بیٹا بھی ہے۔ ایک بار پھر سے طنز کرتے ہوئے اس نے پرسکون انداز میں گلاس میں جوس ڈالا۔ ارحم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم دن بدن بدتمیز اور بد لحاظ ہوتے جا رہے ہو؟ اور کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ ہاں، ہر سہولت دے رکھی ہے ہم نے، مگر پھر بھی تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تو سیدھی ناشکری ہوئی نا؟ ہاں بالکل موم، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی کمی نہیں، مجھے پہننے کے لیے قیمتی سے قیمتی لباس ہے اور کھانے کے لیے ہر قسم کا کھانا بھی ہے، باتیں کرنے کے لیے یہ اس گھر کی اونچی دیواریں ہیں، اور اپنا دکھ کم کرنے کے لیے آپ کی دی ہوئی بیش بہا دولت ہے، اور پیار کرنے اور خیال رکھنے کے لیے یہ ملازم ہے جسے پیدا ہونے سے لے کر آج تک میں نے آپ لوگوں سے زیادہ اپنے قریب پایا ہے۔ اور ہم نے ہارے ہوئے انداز میں ان کے بجائے اپنی قسمت پر طنز کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا۔ اور مام، آپ سچ کہتی ہیں، دنیا کی ہر آسائش میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ محرومیاں اور تنہائیاں بھی ہیں۔ اور ہم نے یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کی اور ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے زمین پر دے مارا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ اسے گھر سے باہر جاتا دیکھ کر جمال نے آواز لگائی، ارحم بھائی پلیز کھانا تو کھا لیں، مگر وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر گھر سے باہر نکل چکا تھا۔